अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बहुत से मामलात की तरह हमारी तमाम सियासी क़यादत कोरोना के हवाले से भी कन्फ्यूज है, मगर कोरोना का ख़तरा हकीकी है। अदादोशुमार जो तस्वीर बना रहे हैं वो पहली लहर से ज़्यादा पुरखतर है। ये बात करने का मकसद कोई खौफ या फिर सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि इस प्रोग्राम और आज की गुफ्तगू का मकसद आगाही है कि कहीं हमारी गैर संजीदगी की हमें बड़ी कीमत न चुकानी पड़ जाए, खुदा रहम करे। क्योंकि गैलप सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानी कोरोना के खतरे को मुबालगा आराई समझते हैं। ये सर्वे जून में किया गया जब पहली लहर पाकिस्तान में अपना जोर बढ़ा रही थी। जून ही वो बदतरीन महीना था जब पाकिस्तान ने 24 घंटे में रिपोर्ट होने वाले केसेस और अमवात का रिकॉर्ड बनाया। जब पाकिस्तान में जून के वस्त में एक दिन में लगभग 6,500 पॉजिटिव केसेस और एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा करीबन 150 अमवात रिकॉर्ड की गई। रवैये की ये गैर संजीदगी बदस्तूर बरकरार है। अब पाकिस्तान को भी दुनिया भर की तरह इस वायरस की दूसरी लहर का सामना है और इसकी शिद्दत इसलिए भी ज्यादा है कि माहिरीन के मुताबिक अब ये वायरस म्यूटेशन की वजह से ज्यादा ताकतवर और मुहलिक हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अदादोशुमार ही सूरत हाल की संगीनी सामने ला रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 2,843 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो दूसरी लहर आने के बाद सबसे ज्यादा हैं। कल से अब तक 42 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जो कि इस लहर में अमवात का सबसे बड़ा नंबर है। अब तक 3,71,508 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अब तक की कुल अमवात 7,603 हैं। एहतियात कीजिए। एक चीज जो बहुत अहम है कि आप अगर एहतियात नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी के अलावा अपने साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डालते हैं, जिसके मजाज आप बिल्कुल नहीं हैं। आज के फिगर्स कितने अलार्मिंग है, इसका अंदाजा आप दूसरी लहर के अब तक के आदादोशुमार के इस तकाबुल से लगाएं कि पाकिस्तान में इससे कबल 29 अक्टूबर को यानी गुज़श्ता महीने 29 तारीख को रिकॉर्ड 1,078 केसेस रिपोर्ट हुए थे। आज जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं करीबन 3 हफ्ते बाद, वो हमें ये बता रहे हैं कि 3 गुना का इजाफा है 29 अक्टूबर से आज की तारीख तक में। एक दिन में अब 2,843 केसेस हैं और 42 अमवात हैं जो गुज़िश्ता 24 घंटे में सामने आई हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। ये बहस करना कि कौन कौन सा इदारा खुला होना चाहिए, किस किस को बंद करना चाहिए, ये मुताल्लिका इदारों को सोचने दें कि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि ज़िंदगी की माशी सरगर्मियों को नॉर्मल रखकर किस तरह हिफाजती इक़दामात किए जा सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि एहतियात करें ताकि हम इस वायरस का ना सिर्फ शिकार होने से बचें बल्कि इसके फैलाव की कड़ी बनने से भी महफूज रहें। जैसे हम कन्फ्यूजन या गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए लाखों के मजमे इकट्ठे कर रहे हैं, ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकते हैं। संजीदगी से इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये तस्वीर का एक संजीदा रुख कि पाकिस्तान ने मगर इस पूरे मामले में दूसरी तरफ कुछ नुमायां कामयाबियां भी हासिल की हैं, कुछ डेवलपमेंट भी हमें नज़र आती है जो इंतहाई हौसला अफजा है। पाकिस्तान ने पहली लहर के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। इस दौरान पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स खुद से बनाने शुरू किए और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जहां वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की डाव यूनिवर्सिटी वैक्सीन की तैयारी के क्लिनिकल टेस्ट के फेज से गुजर रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आलमी सतह पर वैक्सीन की अव्वलीन खेप के हुसूल के लिए भी बड़ी कोशिश में मसरूफ़ है। तगोदो है कि हासिल हो सके। जब सामने आए पाकिस्तान ने फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन से मौजूद शिद्दत जानने के लिए एक डिवाइस है जो कि आज की खबर है, उसकी तैयारी में कामयाबी हासिल कर ली है। ड्रैप ने इसको रजिस्टर भी किया। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि कितना गैर संजीदगी से लेने की जरूरत है, क्या राय रख रहे हैं, कितना बोझ उठाने को हम आज तैयार हैं और हमारी गैर संजीदगी आखिर हमें कहां तक ले जा सकती है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में माहौल पर बात करेंगे। एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ होंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्मॉग और बदलता मौसम, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, और बहुत से मसाइल के साथ। जो मेहमान आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद असगर साहब मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उबैद अली हैं, माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में माहिर माहौलियाती तब्दीली हमारे साथ होंगे। मैं आप तीनों डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करूंगी। इंतहाई अहम मामला है। हम फिगर्स और नंबर्स को एक बार फिर ऊपर जाते देख रहे हैं। डॉक्टर जवाद असगर साहब, कितना मुख्तलिफ हो सकता है जिसको सेकंड वेव कहा जा रहा है, और क्या जो कुछ आप लोगों के पास रिपोर्ट हो रहा है, संजीदगी दिख रही है जो हमने देखी पिछली लहर में जहां हम पहुंच गए थे, या फिर निकलने के बाद अब उस संजीदगी की तरफ जाना ही मुश्किल लग रहा है?
بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں. یہ بہت خطرناک ہے پہلی ویو کی نسبت، اور اس کی بنیادی وجہ موسم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی ویو آئی تھی اور وہ 26 فروری کو پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا، تو جو ہمارا گرمی کا موسم آ رہا تھا اس کے کیس بڑھ رہے تھے. تو یہ اسی طرح ہے کہ آگ کسی جنگل میں ہلکی ہلکی لگی ہے اور ساتھ ہی بارشوں کا موسم آنا شروع ہو گیا، اور وہ آپ کی تباہی اتنی نہیں پھیلی جتنی سرد ممالک کے اندر یہ پھیلی ہے. اب جو سیکنڈ ویو آ رہی ہے، اور میرے حساب سے یہ تقریباً آج سے 4-5 ہفتے پہلے کی آ چکی ہے، اور ہمارا جو سسٹم تھا ڈیزیزز پکڑنے کا یا بیماری پکڑنے کا وہ انتہائی کمزور ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ ہم ہاسپٹل کے انڈیکیٹرز پہ ریلائی کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ آلریڈی ہم 5 ویکس لیٹ ہے اس آؤٹ بریک، اس سیکنڈ ویو کو ڈیٹیکٹ کرنے کے. اور اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ اب تو پوری سردیاں ہمارے سامنے پڑی ہیں. ہمیں اس وائرس کا اتنا علم حاصل ہو گیا ہوا ہے کہ یہ وائرس سردی کے موسم میں زیادہ پھیلتا ہے، گرمیوں میں بھی پھیلتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں نمبر 1 یہ زیادہ پھیلتا ہے. دوسرا، ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم سردیوں میں کھڑکیاں دروازے بند کر کے ہیٹر کے گرد سارے اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک اور چانس ہو گیا وائرس کو. وہیں پہ اگر ایک بھی انفیکٹڈ آدمی آیا ہے اور اس کی وائرس جو ہے ہوا میں پھیلا ہوا ہے، وہ دوسروں کو لگنے کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور ابھی ہمارے کئی مہینے سردیوں کے ابھی باقی ہیں. آج انٹرنیشنل ہیلتھ میٹرکس ایویلویشن جو امریکہ کا وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا کے لیے پروجیکشنز کر رہا ہے اس وائرس کے حوالے سے، انکلوڈنگ وہ امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس بھی یوز کرتا ہے اس نے پاکستان کے لیے بڑی تباہ کن پروجیکشنز کی ہے وہ، اور میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ بہت زیادہ خوف نہ پیدا ہو. لیکن یاد رکھیے یہ ساری پروجیکشن کو ہم غلط ثابت کر سکتے ہیں اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اگر ہم صرف ماسک کی 100% کمپلائنس کر لیں اور انشور کریں کہ باہر کوئی بھی آدمی ہے وہ ماسک کے بغیر نظر نہ آئے، اور یہ ایک بہت بڑا اس کو جرم بنا دے، تو یقین کیجئے کہ آپ کی ویکسین آنے تک آپ بچے رہیں گے. لیکن آپ بھی باہر جاتی ہیں، میں بھی جاتا ہوں، ابھی بھی آج بھی اسلام آباد جیسے شہر میں شاید ہی 10% لوگ ماسک پہنے ہوں، 90% لوگ ماسک نہیں پہن رہے. یہ ایک سب سے آسان طریقہ ہے اپنے. ڈاکٹر صاحب پھر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ جو پروجیکشن کہہ رہے ہیں کہ مقصد خوف پھیلانا نہیں مگر لوگوں کو الرٹ کرنا بھی ہے کہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی یا بے احتیاطی نہ صرف آپ کو، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. پھر یقینی طور پر آپ کو کسی حد تک ان پروجیکشنز کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ اس معاملے کو ہلکا نہیں لیں. موسم بدلتا موسم اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹرینڈز دکھا رہے ہیں، ہم خطرے کی طرف جا رہے ہیں. چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو پروجیکشنز ہیں اس میں 750 روزانہ اموات کی بھی پروجیکشن ہے مارچ تک. اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی جو ڈیتھس ہیں وہ اتنی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ چانسز ہوتے ہیں. آپ اگر پبلک ہیلتھ میجرز اڈاپٹ کر لیں، آپ ماسک پہن لیں، آپ وینٹیلیشنز کے اندر، آپ لوگوں کے اندر وینٹیلیشن میں باہر لوگوں سے ملیں، جو بلڈنگز کے اندر، ریسٹورانٹوں کے اندر پارٹیز وغیرہ کرنی چھوڑ دیں، تو یہ شاید ہم 100 سے نیچے ہی رکھیں اس کو، اموات کو. تو یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیے جو ہم شروع آؤٹ بریک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے، ہاتھ صابن سے دھوئیے، اگر یہی کر لیں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر عبید آپ کی طرف آؤں گی. اب ہم جب لوگوں کے رویوں کی ساتھ بات کریں گے، سردی ہے، موسم بدل رہا ہے، نزلہ، زکام، فلو، کتنا فرق کس طرح لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ٹرینڈز کیا ہیں؟ کیا لوگ اپنی جگہ محتاط ہو رہے ہیں یا پھر ہاسپٹل کی طرف رش اور دوڑ بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. یہ ایک بہت حساس موضوع ہے اور پوری دنیا جب ایک آسیبی انداز سے چل رہی ہو اس وقت سائنس کی بات کرنا خاصا مشکل ہے. میں آپ کی جو بھی پیش رفت آپ نے گفتگو کی ہے یا ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے تقریباً مکمل ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیے ہمیں یہ پہلے اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ جو پہلے ہمارے بڑے بڑے جنازے ہوئے، جو ہجوم ہوئے، جنہوں نے ماسک نہیں لگایا، وہاں پر انفیکشن کیوں نہیں پھیلا؟ ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ بڑے ممالک چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو اور پاکستان ہو، ان تینوں جگہوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ان کے درمیان بیماری پھیلنے کا اور بیماری کے مضر اثرات کا تقابلی جائزہ اگر لیں تو وہ بہت ڈفرینٹ نظر آتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سائنس کی بنیادوں پر چیزوں کو اجاگر کرنا پڑے گا، یہ بتانا
کہ وہ زلزلہ آ جائے گا یا وہ جادوگر آ جائے گا, وہ ماسک نہیں لگائیں گے تو وہ ولولہ آ جائے گا. آپ ہمیشہ سائنسی انداز سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب یہ دنیا نے پروجیکشن کیا, وہ پروجیکشن کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ اور جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو آپ کیوں اس پر یقین کر رہے ہیں کہ اگلا پروجیکشن کامیاب ہو جائے گا؟ جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا کہ جی یہ ایک ناول کرونا وائرس ہے, اور ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ یہ ناول کرونا وائرس نہیں تھا, ناول تو اسے کہتے ہیں جو کوئی نیا آیا ہو, ہم اس سے پہلے سے آشنا تھے, تو ہم نے اس کو کیوں صحیح نہیں کیا؟ جب تک ہم اس کو سائنسی انداز سے سمجھنے کے لیے آپ ہمیں وقت نہیں دیں. اگر آپ مجھے دیتی ہیں تو میں آپ کو چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں کہ سائنٹیفک صورتحال کیا ہے, کیا واقعی میوٹیشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ میوٹیشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ری انفیکشن ہو رہا ہے. میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جو ویکسین لانے جا رہے ہیں وہ افیکٹو نظر آ رہی ہے, جو کچھ ڈیٹا اویلیبل ہو چکا ہے. تو بہت زیادہ ہم نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے. احتیاط ضروری ہے, لیکن غیر ضروری ڈرانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سردی ہے, میں نے آپ سے جو سوال میں یہ بھی رکھا کہ نزلہ, زکام, وائرل فلو اور پھر کووڈ میں کس طرح سے ایک عام شخص فرق کر سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر سمجھیں کہ اور جو ہیلتھ کیئر پروفیشن ہے کہ جب آپ نزلہ زکام کی جو پچھلے سال تھے, فرض کر لیجئے کہ آج 20 نومبر ہے, تو 20 نومبر سن 2019 کو اس وقت نزلہ زکام کے کتنے مریض اسپتال میں آتے تھے, کتنے لوگ اپر اور لوور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے جو ہیں وہ اس میں جایا کرتے تھے, وینٹ میں جایا کرتے تھے. پچھلے سال کا ڈیٹا نکالیں اور بتائیں اس دفعہ کتنا چینج ہوا ہے, تب پھر آپ کو اندازہ ہوگا صورتحال کیا ہے. ہم نے عائشہ بہت ساری باتیں غلط کہی ہیں. ہم نے یہاں بتا دیا کہ ڈاؤ یونیورسٹی نے ویکسین ڈیولپ کر لی ہے. کوئی ویکسین کا کوئی نہ پری کلینکل ٹرائل ڈیٹا اویلیبل ہے, نہ پوسٹ کلینکل ٹرائل کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے. یہ ہم اپنے عوام کو غلط بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویکسین دنیا بھر میں ڈیولپ اویلیبل ہے. ویکسین دیکھیے, لفظ ویکسین VACCINE, there is no vaccine developed by the government of Pakistan. کہیں پہ مجھے اس کا ڈیٹا اویلیبل نظر نہیں آتا. ٹھیک, تو پھر یہ جو کلینکل ٹرائل جس پہ ڈاؤ یونیورسٹی کر رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اور دوا اسے بولیں گے یا ویکسین اور دوا میں آپ فرق کہہ رہے ہیں کوئی؟ ڈاؤ یونیورسٹی نے جب یہ پہلی بار اخباروں میں اور ٹی وی پر یہ چلایا تھا ٹکر, وہ ذرا ٹکر نکال لیں اور پوچھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اینٹی باڈیز نکالیں گے ہیومن بلڈ سے اور اینٹی باڈیز ڈالیں گے ان لوگوں کو جو کہ کرونا کیس کے ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ ایک لمبی سائنٹیفک ڈیبیٹ تھی کہ لوگ کرونا سے مر رہے تھے یا کرونا کے نتیجے میں باڈی میں ہونے والے ڈیفینسو میکینزم سے مر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ اینٹی باڈیز کیا آپ نے نکالنے ٹھیک ہے. ڈاکٹر ثاقب, جو ڈاکٹر عبید بات کر رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کچھ ایسا نہیں ہے اور چیزیں کنٹرول میں ہیں اور بہت جلد کنٹرول میں آ جائے گی, بٹ جو فگرز ہمیں دکھا رہے ہیں, جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, جو گورنمنٹ اور NCOC بتا رہا ہے, وہ ہمیں ایک رائز دکھا رہا ہے. 3 ہفتے میں ہمارا نمبر 3 گنا بڑھا ہے. میں نے جیسے بتایا ابھی 29 اکتوبر سے لے کے آج کی تاریخ تک میں جو کہ کنٹرول تھا, ٹون ڈاؤن تھا, سپٹمبر کے مہینے میں 368 کا ریٹ تھا. آپ کے خیال میں ٹرینڈ کیا ہے اس وقت اور عوام کتنی سنجیدگی سے سمجھ پا رہی ہے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈسکشن شاید پازیٹیو ہی ہے اور درست ڈسکشن ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ICUs میں اب جگہ کم پڑنا شروع ہو گئی ہے اور اب جون والا ماحول ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ جب کوئی فون کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں انٹینسو کیئر یونٹ میں بیڈ دلوا دیں, وینٹیلیٹر دلوا دیں, تو کراچی شہر میں 25 سال سے رہ کے کام کر کے اور خدمات کر کے آج ہمیں بے بسی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں کوئی وینٹیلیٹر ملنا مشکل ہو رہا ہے. پہلی بات, بیماری نظر آنا شروع ہو گئی ہے. بیماری ہفتے 10 دن سے نظر آ رہی ہے, ہم کو 15 دن سے بیماری نظر آ رہی ہے اور مخصوص بخار, گلے میں تکلیف, آواز کے چینج ہونے کے ساتھ سونگھنے کی صلاحیت چلا جانا اور یہ گدی کی جگہ, اس جگہ پیچھے بیک کے اوپر ایسی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے پنجے سے آپ کو پکڑ لیا اور دبوچ لیا ہے. یہ مخصوص سمٹمز ہیں جو آپ مجھ سے ابھی ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھیں, جن کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ پیشنٹس کے جو نزلہ زکام کھانسی بخار کے عام مریض آ رہے ہیں, جو بالکل صحیح کہا ہمارے ساتھیوں نے کہ ہمیں بہت پینک بھی نہیں پھیلانی ہے, تو ان کو یہ مخصوص ہڈیوں کا درد اور تیز پسینہ آ کے شدید درد کے ساتھ بخار کا چڑھ کے اتر جانا اور بیک پین شدید قسم کا نہیں ہوتا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی نزلہ کھانسی ہے, بخار ہے, جسم میں دکھاوٹ ہے, کوئی یونیک فیلنگ نہیں ہوتی ہے. کووڈ کیونکہ مجھ کو خود کو بھی ہوا ہے اور میں خود بھی اس کا سروائیول ہوں,
اور اس میں جو ایک مخصوص جسم میں ہڈیوں کا ٹوٹتا ہوا درد اور خاص طور پہ پیچھے کی طرف درد محسوس ہوتا ہے اور پھر تیز بخار چڑھ جاتا ہے اور پھر 102 103 بخار اور پھر بہت تیز پسینے آتے ہیں اور بخار اترتا ہے. تو یہ تو وہ خاص سائن اینڈ سمٹمز ہیں. میں یہ بات بالکل واضح طور پہ جانتا ہوں کہ میرے پاس 100 ٹیسٹ اگر دن میں یا 1000 ٹیسٹ کر لیجیے اگر دن میں ہو رہے ہیں تو 1000 میں سے 250 پازیٹیو آنا شروع ہو گئے تھے جون میں. جون میں 1000 میں سے 250 300 مطلب 25 to 30% پازیٹیوٹی ریشیو تھا. اور پھر 1 اگست کو جب میں نے اپنی لیب میں ڈیٹا چیک کیا تو 1% پازیٹیو آ رہے تھے اگست کے مہینے میں, 1-2% آ رہے تھے اگست میں, سپٹمبر میں 4-5% تھا, اکتوبر کے اینڈ اور نومبر میں دوبارہ 11-12% پہ جا چکا ہے دوبارہ. اچھا ہمارا کیونکہ ہم کارپوریٹ کو ایئر لائنس کو بھی کرتے ہیں اور مریضوں کو بھی کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا جب میں ایک اپنے پرسنل ڈسکشن میں شہر کی یا ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی کے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا جہاں پہ انٹینسیو کیئر یونٹ میں پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ان کا 35-40% تک 100 میں سے پازیٹیو آنا شروع ہو گئے. تو اس میں کوئی کسی قسم کی بحث اور سائنٹیفک ریزننگ اور کوئی ڈاکٹر ثاقب مجھے بریک پہ جانا ہے. میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گی, جب آپ یہ نمبرز تمام شیئر اور ٹیسٹ کی بات کریں, جو پہلی لہر میں یا جون جولائی تک کے لوگ آ رہے تھے ٹیسٹ, کیا وہی علامات اب نومبر میں ہیں یا کوئی ڈفرنس ہے علامات کو لے کر, کیونکہ ایک موسم کی تبدیلی بھی ہے؟ اس کو مختصر کامنٹ کر دیجیے گا. آپ بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے یا پہلے؟ سر اگر ابھی جواب دے دیں ورنہ میں بریک کے بعد آ جاتی ہوں. جی اس کا بہت مختصر جواب یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایپیڈیمیولوجیکل اور اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹس موجود نہیں ہیں کہ جو یہ ہمیں موربیڈیٹی اور مورٹیلیٹی کی تعداد میں اضافے اور کمی بتائیں, اور یہ ذاتی مشاہدات کے اوپر لوگ یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ وائرس چینج ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ ٹوٹلی ذاتی مشاہدات ہیں. باٹم لائن یہ ٹیک ہوم لیسن یہ کہ بیماری بڑھ رہی ہے, محتاط ہونے کی احتیاط کی ضرورت ہے, ماسک لگانے کی ضرورت ہے, اسکولز کو ہولڈ ڈاؤن کر دینا چاہیے, پبلک پلیسز پہ سختی کرنی چاہیے. گورنمنٹ نے جو اپنی سکسیس اسٹوری کی تھی, پلیز ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل, نئے سرے سے کچھ نہ انوینٹ کریں. جو فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے پچھلی بار کیا تھا ایگزیکٹ اس کو ریپیٹ کر دیجئے, لاک ڈاؤن اسٹارٹ کر دیجئے. خدا را اس کو فوراً اسی وقت کنٹرول کریے تاکہ ہم آگے کسی کیوس کا ڈاکٹر ثاقب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کچھ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے پچھلی لہر کے دوران. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر جواد, کچھ چھوٹی چھوٹی ٹرمز جو استعمال کی جاتی ہیں ان کے مطلب کو کیسے سمجھا جائے؟ وائرل لوڈ کیا ہے, ایک عام شخص کیسے محتاط رہ سکتا ہے؟ جی ہاں, اس کا یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کا وائرل لوڈ یعنی کہ بیمار ہونے کے لیے کتنی مقدار میں وہ وائرس یا بیکٹیریا آپ کو انفیکٹ کرے تو آپ بیمار ہوں گے, کیونکہ آپ کی باڈی کا ایک اپنا نیچرل ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے. تو جس طرح دشمن اگر آپ کی سرحدوں پہ حملے کر رہا ہے, اگر تھوڑی تعداد میں ہے تو آپ کے جو بارڈر پہ لوگ ہوں گے وہی اس کو ختم کر دیں گے. تو انلیس کہ وہ ایک بڑی فوج کی صورت میں آئے تو آپ کے پہلے ڈیفنسز ختم ہوتے ہیں. اسی طرح وائرسز اور بیکٹیریاز کے لیے بھی سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا ہوا ہے تقریباً ہر بیماری کا کہ کتنا وہ وائرس یا بیکٹیریا تعداد میں ہو تب انسان انفیکٹ ہو سکتا ہے اس بیماری سے, یعنی کہ اس کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے, جو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. اور وائرس کا اٹیک ہم کرونا انوائرمنٹ میں آپ کا کتنی دیر ایکسپوز ہونا آپ کو سیف رکھ سکتا ہے اور کہاں ڈینجر ہے؟ ہاں, تو کرونا کیونکہ ایک نئی بیماری ہے کووڈ-19, تو اس وجہ سے ابھی ہمیں اس کا ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن CDC نے گائیڈ لائنز US کی نے جاری کی ہیں کہ اگر ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ یہ وائرس ہے, ہوا کے اندر بند جگہ ہے, تو اور آپ نے ماسک وغیرہ پہنا ہوا ہے, تو تب بھی آپ 15 منٹ سے زیادہ اس کلوزڈ انوائرمنٹ میں نہ رہیں, کیونکہ جتنی دیر آپ زیادہ رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس وائرس کے ساتھیوں کو موقع ملے گا آپ کو انفیکٹ کرنے کا. اسی چیز کو ہم وائرس لوڈ کہتے ہیں, جو ہر بیماری کا فرق ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لو گریڈ فیور ان کرونا کیا ہے؟ اگر بخار زیادہ ہے تو کیا کرونا نہیں ہے؟ اس کی علامات جو اگر آپ وائرس کی دیکھیے کووڈ-19 کی تو بڑی مختلف قسم کی آتی ہیں. تمام 100% لوگوں میں بخار بھی نہیں ہوتا اور تمام 100% لوگوں میں سمیل جانا بھی نہیں ہوتا. تو مختلف قسم کی علامات ہیں, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ تقریباً 80% لوگوں میں بخار اور اس سے کچھ کم فیصد لوگوں میں سمیل کا جانا ہوتا ہے. تو ہمارا ایز اے انفیکشس ڈیزیز ایپیڈیمیولوجسٹ ہمارا جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بہت بڑی پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے
کسی بھی جگہ پہ اور آپ میں وہ بیماری کی علامات ہیں تو آپ ازیوم یہی کریں گے ایون ٹیسٹ کیے بغیر کہ آپ کو وہی بیماری ہے جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کو وہ تمام احتیاط کرنی چاہیے. بے شک آپ نے ابھی ٹیسٹ نہیں کرایا یا ٹیسٹ شروع میں جو آیا ہے وہ نیگیٹو آ گیا ہے، تب بھی آپ کو وہ تمام احتیاط آپ کے لیے ضروری ہے جو کرونا کے لیے ہوتی ہیں. اور یہ صرف کرونا کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی ایسی بیماری جو اس علاقے میں پھیلی ہو، یہ اس کے لیے ہم ڈاکٹر جواد لوگوں کو ایک اور ہدایات اہم دیتے بات، ہیں. جب کووڈ موجود ہے، ڈینگی ہے یا کوئی اور وبائی مرض یا پھر موسمی مرض بھی ہو، تو پیچیدگیاں کیا کووڈ کے ساتھ بڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کو جو سب سے بڑا رسک فیکٹر عمر کے بعد جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے وہ آپ کے وزن کا زیادہ ہونا ہے، اور یہ اسٹڈیز کے ساتھ ثابت ہوا ہے. کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں کم اسٹڈیز ہیں یا وہ بات نہیں ہے ایپیڈیمیولوجی کی انفارمیشن کی، لیکن اب کیونکہ یہ اتنا دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے اوپر اتنی ملٹیپل اسٹڈیز ہو رئی ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ لگ گیا ہے. تیسرا، اگر آپ کا امیون سسٹم کسی بھی وجہ سے ڈپریسڈ ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ ہارٹ کے مریض ہیں، آپ کو اور کوئی بیماری ہے جیسا ٹی بی کے جو دائمی بیماریاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، تو آپ کے اندر کمپلیکیشن یا رسک آپ کا کمپلیکیشنز کا بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ جو ہے آپ کو کوئی بھی دائمی بیماری ہے تو آپ کے لیے احتیاط کرنا عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عبید، آج جو ایک اور سامنے آئی خبر وہ یہ رہی کہ ایک نئی ڈیوائس رجسٹر کی گئی ہے ڈریپ کے نیچے جو پھیپھڑوں کے اندر وائرس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اور 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہوگا. کتنا بڑا بریک تھرو آپ سمجھتے ہیں، کتنا مددگار رہے گا ہمیں کووڈ کے ٹیسٹ کو لے کر؟ پہلی بات تو یہ کہ میرے علم میں ایسی کوئی ڈیوائس نہیں ہے اور نہ میرے علم میں ایسی کوئی اپروول ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی اپروول ہوئی ہے. دوسری دنیا میں اگر میں پاکستان سے باہر بات کروں دنیا میں تو وہاں پر بھی ایسی کوئی نہ ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کی اپروول ہے. ریسرچ بہت ساری ہو رہی جس میں ہم سونولوجی کی طرف جا رہے ہیں، آوازوں کی طرف، لیکن ابھی تک ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ثاقب، ایک جو ہم مستقل اس دوران ٹیسٹنگ کو لے کر سنتے رہے، فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو، کیا ٹیسٹ ایفیشنسی بڑی ہے اور اس فالس پازیٹیو اور نیگیٹو کو کس طرح لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف وجوہات ہیں. جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وائرل لوڈ کے اوپر بھی ہے کہ اگر وائرل لوڈ کم ہے تو ٹیسٹ مریض میں بیماری موجود ہوگی، وائرس موجود ہوگا، مگر ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے گا. اسی طرح ٹیکنیک کے اوپر بھی ہے، بڑی کروٹ سی اور بڑی رف سی اور بڑی ہی مختلف ٹیکنیک ہے اس کا سیمپل لینے کی کہ ناک کے اندر وہ سویب ڈالتے ہیں اور پیچھے تک جانا ہے اور اس کو سانس لینی ہے اور اس میں وائرس کا اس پہ اٹیچ ہو جانا، پھر اٹیچ ہو کے اس ٹیسٹ کو کرنا. اگر ایسے ٹیکنیشینز ہیں کہ جن کو بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے اور یا پیشنٹ بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے اور دھکا دے رہا ہے کرنے والے کو، تو وہ باہر سے ہی لے کے واپس آ جاتا ہے، اندر تک نہیں جاتا اور ٹیسٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے. پیشنٹ کو بخار بھی ہوتا ہے، چیسٹ بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ دوسرا ریزن ہے، وائرل لوڈ کا کم ہونا، ٹیسٹ کی ٹیکنیک کا ٹھیک نہیں ہونا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ایکوپمنٹس ہیں، پی سی آر کی مشینیں ہیں وہ، اور ان کے اوپر لگنے والی کٹس، تو کٹس کی میں بھی مختلف وائرل اسٹرینس کو 1 2 3 اسٹرینس کو وہ پک کرتی ہیں. بعض کٹس 3 کو کرتی ہیں، ان کی سینسیٹیوٹی اسپیسیفسٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. بعض کٹس صرف 1 یا 2 اسٹرینس کو پک کرتی ہیں تو ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی. یہ تمام فیکٹرز مل کے یہ ڈیسیجن کراتے ہیں کہ انفیکشن ہے بھی کہ نہیں ہے. مگر اس کے بعد یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے ہر ٹیسٹ کے یہ سارے مسائل ہیں، دنیا کی ہر بیماری میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ لیبارٹری ایک حد تک آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے. جو آپ کا پرائمری فزیشین ہے، جو آپ کا ڈاکٹر ہے، جو آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے اور دیگر بیماریاں وہ آپ کی چیک کر رہا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ڈیسیجن کیا ہے کہ بیماری ہے کہ نہیں. مگر یہ بات بھی عوام الناس تک پیغام پہنچنا ضروری ہے کہ ایک لیبارٹری سے پازیٹیو آ گیا، ایک سے نیگیٹو آ گیا، بالکل یہ ممکن ہے. اس میں کسی لیبارٹری کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں وائرل لوڈ کا اور آپ کے وائرل کنٹیننگ میڈیم کا، یہ وائرل ٹرانسفر میڈیم کا، اور اس کے بعد مشین کا، ٹیکنالوجی کا، بہت سارے عوامل شامل ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب جب ہم فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں، کوئی اگر کووڈ سے صحت یاب ہو رہا ہے، اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کے دوبارہ کووڈ کا شکار ہونے کے چانسز یا اب تک کے ٹرینڈز دنیا بھر سے کیا بتا رہے ہیں، یا اگر ہم اپنا اسپیسیفکلی بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں اب تک بہت کوئی اسٹرانگ ڈیٹا نہیں آیا ہے اس کے اوپر. ملیشیا سے کچھ ریسرچ پیپر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی 100 میں سے 7% 8% لوگوں کو انفیکشن ہوا دوبارہ. اگین دیکھیے ریسرچ پیپر ہوتے ہیں اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوتے کہ جی یہی بس صرف یہی حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ریکرنس ہو سکتی ہے، تو محتاط رہنا بہترین ہے. محتاط رہنا بہترین. ڈاکٹر جواد، آپ سے ایک آخری سوال،
اگر کوئی شخص ایسے ماحول میں چلا گیا ہے, ہمارے ہاں اکٹھ بھی بہت ہوتے ہیں, تھوڑی غیر سنجیدگی بھی ہے, وہاں وائرس کا چانس ہے, اس شخص کو کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے اس ماحول سے نکلنے کے بعد, اور کس طرح وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو محفوظ رکھ سکتا ہے کہ بچا جا سکے جتنا میکسیمم ہو سکے؟ میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. میرے عزیزوں میں ایک فوتگی ہو گئی تھی اور میں وہاں جنازے پر گیا تھا اور جانا ضروری تھا. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ میری بھانجی جس کی وفات ہوئی, ان کے دونوں والدین ڈاکٹر ہیں. تو وہ پورا وہاں پہ یہ انتظام تھا کہ ہر شخص جو گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا. اس کے باوجود ایسے مواقعوں کے اوپر کوئی نہ کوئی لغزش ضرور ہو جاتی ہے. تو اب میں جب واپس آیا ہوں اپنے گھر میں تو میں نے اپنا کمرہ علیحدہ کر دیا, ایون دو کہ میرے میں علامات نہیں ہے. میں گھر کے اندر ماسک پہن کے پھرتا ہوں جب میں باقیوں کے پاس جاتا ہوں, اور میں وہ 7 دن کی اپنے آپ کو گھر والوں سے علیحدہ کیا ہے تاکہ ان کو یہ کوئی بیماری کا, حالانکہ میرے میں کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن یہ اس خطرے سے کہ میں ان نوئنگلی اپنے گھر میں نہ پھیلا دوں. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جنازے پہ جائیں, آپ شادی کے موقع پہ جائیں. وائرس آپ اس وقت گورنمنٹ نے تقریباً 3000 کے قریب ہم روزانہ کیسز پہ پہنچ گئے ہیں. ہمارے اگر ٹیسٹ پورے ہوں تو یہ روزانہ کے میرے کیلکولیشن کے مطابق 10 سے 15,000 ڈیلی کیسز کی ہم لیول پہ ہیں اس وقت. میرے پاس وقت کی کمی, بریک پہ جانا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر جواد اصغر, ڈاکٹر عبید علی, ڈاکٹر بنصاری, جو ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے اسی احتیاط کی ضرورت ہے. ذرا سی لاپرواہی بھی نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے. ابھی تک جو کیسز, کیونکہ ٹیسٹ بھی کم ہے, جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ 3000 ہیں, لیکن واپس احتیاط پر جائیں کیونکہ احتیاط ہی بچاؤ ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ماحولیاتی تبدیلی اور جو موسمیاتی انفیکشنز یا الرجیز ہے وہ کس طرح اس تمام معاملے کو مزید بڑھا سکتی ہیں. ایک بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید کہیں گے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شعیب علی موجود ہیں, ماہر ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے. ڈاکٹر صاحب, ایک عام شخص کے لیے سمجھائیے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے, ماحولیاتی آلودگی کیا ہے, کیا فیکٹرز ہیں جو ہماری صحت کو یا بیماریوں کو ہم تک زیادہ تیزی سے لا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عائشہ, آپ نے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا. میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فضائی آلودگی کے حوالے سے جو WHO کی جو اسٹیٹمنٹ آئی لاسٹ ایئر, اس میں بڑے ہی خوفناک قسم کے جو ہے نا, آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی اسٹیٹسٹکس تھے. اس کے مطابق 4.2 ملین لوگ اس فضائی آلودگی کی وجہ سے اس کا شکار ہو کر جاں بحق ہو سکتے ہیں. کووڈ کے اسٹیٹسٹکس ابھی تک لوگ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کووڈ کے کازز کے اوپر لوگ بات نہیں کر رہے کہ وہاں اس میں فضائی آلودگی کا کیا کردار ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو 2019 کی ان کی اسٹیٹسٹکس تھیں, اس کے مطابق پاکستان دنیا کا اس وقت دوسرا بڑا ملک ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ فضائی آلودگی کا جو انڈیکس ہے اور جو اس میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں, اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم اپنے دشمن باہر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے دشمن کریٹ کرتے ہیں. فضائی آلودگی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آلودگی جو فضا ہے اس کے اندر اس قسم کے پارٹیکلز آ جائیں. میں عام اپنے جو ناظرین کی سمجھنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کا سانس لینا دشوار ہو جائے. اب آپ اس وقت صورتحال یہ دیکھیے کہ اسموک فیکٹر ہے. اسموک کہتے ہیں جب اسموک عام جو فضا میں جو دھواں ہوتا ہے وہ جب اس کے ساتھ فضا کی جو دیگر آلودگی کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر اس میں دھند کا فیکٹر شامل ہو جاتا ہے تو یہ اسموک بن جاتا ہے. اب یہ اس قدر خوفناک صورتحال ہے, اور خاص طور پر کووڈ کی سچویشن کے اندر کہ جب سانس لینا ویسے ہی محال ہو رہا ہے اور لوگ اس وقت وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں فضائی آلودگی کا جو بڑھنا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری تمام کی تمام جو کووڈ کی ایفرٹس ہیں ان کو یہ خدا نخواستہ سبوتاج کر سکتا ہے. اب یہ فیکٹرز آتے کیسے ہیں, بنتے کیسے ہیں؟ اب آپ اس کو شروع کر لیجئے کامن مین سے. سب سے پہلے آپ کی جو فضائی آلودگی ہے اس کا جو بنیادی سبب بنتا ہے گاڑیوں سے نکلنے والا وہ دھواں جو اندھا دھند ہمارے ٹریفک کا جو دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے فٹ پاتھ نیرو ہو گئے ہیں, جو وہاں پر ناجائز تجاوزات والے ہیں اور جو ان اپرووڈ قسم کی پارکنگ ہے, جس کی وجہ سے ہم جگہ جگہ جب شہروں میں دیکھتے ہیں ہر جگہ ٹریفک جیم
اور وہاں سے جو گاڑیوں کا دھواں ہے، اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی بدقسمتی دیکھ لیجئے جو کام کرنے والے نا، میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا سلوشن بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی ہمارے یہاں ایسا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ تو ہمارے یہاں ہر چیز کے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہاں نمبر کراس کرے تو خطرناک ہے، اور لاہور اور کراچی جیسا آپ نے بھی کہا ٹاپ ریٹڈ پولوٹڈ سٹیز میں آ رہے ہیں، کیسے یہاں پر اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے انڈیویجولی اپنی اپنی جگہ پر؟ جی ہاں، میں انڈیویجولی کی ہی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں ہر شخص کی انڈیویجولی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی گاڑی کا چیک اپ کروائے، وہ یہ دیکھے کہ اس کی گاڑی کے ٹائر جو ربر ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کے بعد اس کا جو فیول ایمیشن ہو رہا ہے، جو دھواں نکل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں۔ پھر دیکھیے ہمارے ہاں جو صنعتیں ہیں ابھی اس پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب تو جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے، گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام، پنجاب گورنمنٹ نے تو خاص طور پہ کام شروع کیا، کورٹس میں اس کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے، لیکن جب تک انسان خود تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوگا نا تو تبدیلی باہر سے نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا، ہمارے جنگلات کٹ گئے، ہمارے پارک ویران ہو گئے، سب سے بڑھ کر جو آپ کے پاس سورس ہوا کرتا تھا فضائی آلودگی کے خاتمے کا وہ آپ کے جنگلات تھے، درخت تھے۔ آج آپ کا ہر طرف جہاں دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پر بیرن لینڈ ہے، بڑی بڑی کالونیاں بن رہی ہیں، پلازے بن رہے ہیں، ملٹی سٹوری ہائی رائزنگ بلڈنگ بن رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کہیں پر بھی انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے گرین فیلڈز نہیں بنائی جا رہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ طویل المدتی پلان ہے ہمارے پاس فوری طور پر کیا ہے سانس کو بہتر کرنے کے لیے، اسموگ سے نمٹنے کے لیے؟ اس وقت تو فوری طور پر یہ ہے کہ دیکھیے جیسے ابھی انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور انوائرمنٹل جو ان کی ایجنسی ہے اس کے تحت انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ان تمام صنعتوں کو جہاں سے دھواں نکلتا تھا ان کے لیے ایک اپر لمٹ انہوں نے مخصوص کر دی ہے کہ اس سے زیادہ۔ لیکن پھر یہ دیکھیں نا کہ ہوتا یہ ہے کہ میل پریکٹسز ہیں، وہ جا کر وہاں ڈپارٹمنٹ کے لوگ جاتے ہیں، لینا دینا کر کے ان کو وہ الاؤ کر دیتے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ والوں کا بڑا کردار ہے کہ وہ جا کر کھلے عام جا کر اس کچرے کو نہ جلائیں۔ اسی طرح سے یہ ابھی ہمارے ہاں جیسے فصل کی سے جوائن کرنے کے لیے آج کی گفتگو کا ایک ہی نتیجہ ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔